नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रा। आप इनके लिए इस्तगफार करें नबी सल्लम या ना इस्तगफार करें, और अगर आप इनके लिए इस्तगफार करेंगे 70 मरतबा भी, वलन यगफिर अल्लाहु लहुम, तो अल्लाह उनको फिर भी मग़फ़िरत नहीं करेगा, माफ़ नहीं करेगा। ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, इस वजह से कि उन्होंने कुफ़र किया है अल्लाह उसके रसूल के साथ। वल्लाहु, और अल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। फासिक कौन है? शैतान का ये लफ्ज़ आता है। मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि फिस्क का लफ्ज़ हम बार बार पढ़े हैं, इस सूरह मुबारक में बहुत मरतबा आया है। फासिक वो है जो अल्लाह की हदूद को पामाल कर दे, शरीयत के दायरे से भी निकल जाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से भी निकल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही नहीं है तो इत्बा क्या करनी है? इताअत होगी तो पढ़ेंगे तो इत्बा भी कर पाएंगे, उससे भी निकल जाए। खाली इत्बा अगर हम कर भी लें किसी सुन्नत में और बाकी दीन ना हो तो वो काफ़ी ना होगी। हम सबको जो है पूरे का पूरा दिन में दाखिल होना है। उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो। डेफिनेटली जो आज के हालात हैं उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें जो है डेफिनेटली वो उस वक़्त अगर कहें जी वो तो उस वक़्त ऊँट पे बैठते थे तो हम तो अब गाड़ियों में बैठते, तो ये नहीं है। मतलब वो चीज़ें जो दीन की बुनियादी चीज़ें उनमें सब के सब को एक्सेप्ट करना है। नमाज को भी एक्सेप्ट करना है, रोज़े को भी एक्सेप्ट करना है, जिहाद को भी एक्सेप्ट करना है। उसके अलावा जो है जितना हज है, इसी तरह जो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी और भी अरकान हैं उन सब को हमने पूरा मानना है। हर एक को हमने एक्सेप्ट करना है, हर एक की तायद करनी है। तो ये जो है ये अल्लाह की हदूद को कुछ मान लेता है और कुछ ना मानना, ये फिस्क है। जैसे कि शैतान के बारे में आता कान मिनल जिन व फसका अन अमरी रब्बी, सूरह अल कहफ की आयत नंबर 50 में, कि जिन्नों में से था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, फिस्क किया, लापरवाही की या हदूद को पमाल कर दिया। नेकोकार था, इतना नेक था कि फरिश्तों में दाखिल हो गया, फरिश्तों के साथ रहना शुरू हो गया, इतना नेक, और कहता भी है रब भी मानता था, लेकिन नाफरमानी कर दी। आदम के आगे झुकने को कहा तो कहा मैं नहीं झुकूंगा आदम के आगे, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। बहरहाल यह आयत जो है इसके बारे में आ जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अल्लाह फरमा रहे हैं। इस आयत को मैं एक दफ़ा तर्जुमा बयान कर देता हूँ कि अगर आप इस्तग़फ़ार करेंगे इनके लिए या ना इस्तग़फ़ार करेंगे, और अगर आप इस्तग़फ़ार करें 70 मरतबा भी, तो अल्लाह इन मुनाफ़िकों को नहीं बख्शेगा। क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने नाशुक्री की, कुफ़र किया अल्लाह और उसके रसूल के साथ, और ये लोग अल्लाह ऐसे नाफरमानों को, ऐसे हदूद की पामाली करने वालों को, यानी हदूद को पामाल करने वालों को हदायत नहीं देता। यह आयत क्योंकि डेफिनेटली ज़ाहिर है कि इसके मतन से ही ज़ाहिर हो रहा है, और जो हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है सूरह तौबा में मुनाफिकीन पर, यहाँ पर यह सूरह जो है इसमें मुनाफिकीन पर हुज्जत कायम कर दी गई है। फिर सूरह मुनाफिकीन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, लेकिन इसमें उनके जो ऐब हैं खोल खोल कर बयान किए गए हैं। सूरह निसा पे हमने काफ़ी उनकी क्वालिटी अपनी के मुनाफिकीन कौन होते हैं वहाँ भी बताया गया कि नमाज की तरफ आते हैं तो बड़ी कसमसाते हुए और सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं कि लोगों को ये ना पता चले। उस ज़माने में तो अब तो वो आते नहीं हैं, कहते हैं ना हो, अब तो 90% उस ज़माने में ये नहीं हो सकता था कोई मुसलमान हो और मस्जिद में ना आए तो लोग हैरान होते थे कि यार कैसा मुसलमान है भाई, मस्जिद में नहीं आ रहा। मजबूरी तो किसी की हो सकती है, सफ़र भी हो सकता है, किसी को मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुसलमान मस्जिदों में आते थे। जितना इज्तिमा ईद वाले दिन होता है ना, इतना इज्तिमा हर नमाज में होता था। जुम्मे में जितना इज्तिमा होता है इतना इज्तिमा होता था। आप जुम्मा देख लें और अपनी दूसरी नमाज़ें देख लें, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, कितने लोग होते हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये उनके लिए है कि ये अल्लाह के और उसके रसूल के साथ जो है अल्लाह अकबर कुफ़र करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, ईमान के दावेदार हैं लेकिन दिल में कुफ़र है इनके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ करें या ना करें, इनको अब ईमान नहीं मिलना, क्योंकि इन्होंने हक़ को पहचानने के बाद इनकार किया है। हाँ, अल्लाह अकबर। और ये स्पेशली जो है जो इस्तग़फ़ार के लिए कहा गया है, ये उन लोगों के लिए या उन मुनाफ़िकों के लिए था उस वक़्त के जो मर जाएँ तो उनके लिए
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی پڑھتے تھے، جنازہ بھی پڑھتے، تو آپ کا جنازہ پڑھنا بھی اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگنا تھا، تو منع کیا گیا ہے۔ اس کا خاص جو ہے کہ استغفار کرنا ان کے لیے، یہ اسی نماز جنازہ کی طرف جاتا ہے۔ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ حدیثوں سے سمجھ لیں گے۔ یہ آیت جو ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلول منافقین کا جو سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا نام تھا، اس کا سردار تھا، اس کے لیے نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے پیش نظر جب وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا جو ہے عبداللہ بن عبداللہ، اللہ اکبر، سچا مومن تھا، تو اس کی دعا کرنا چاہیے۔ اس نے آگے قمیض مانگی تو آپ نے قمیض بھی دے دی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اب اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی جو ہے مرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تاکہ نماز جنازہ پڑھائیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ ایسے ایک اور سے سمجھ جائے گی کہ اب اللہ نے کہا کہ اب کبھی ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے، ان کی نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں اللہ نے کہا تھا کہ آپ استغفار 70 مرتبہ بھی کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ میں ان کو استغفار کروں یا نہ کروں، تو میرے اللہ نے دونوں اختیار دیا تو میں استغفار کروں گا، چاہے اللہ اس کو نہ کرے، اور اگر 70 دفعہ مجھے پتہ ہوتا کہ 70 سے 71 دفعہ اللہ مان لے گا تو میں 71 دفعہ بھی اس کے لیے کرتا، لیکن میرا استغفار یا میرا یہ کرتا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر جو ہے 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ ان کی قبروں پر نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئندہ ایسے لوگوں کے لیے دعائے خیر بھی نہیں کریں گے، مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے، آئندہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی ان کے قبروں پہ کھڑا ہوں گے۔ اللہ فرمانے وَلَا تُصِلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، میں ریفرنس کے طور پر اس آیت پر انشاءاللہ آگے تھوڑی اور بات کر لیں گے۔ ریفرنس کے طور پر کہ آیت نمبر 84 میں آیا تھا وَلَا تُصِلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ ان کے میں سے کسی ایک کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، منہم ماتا، جو مر جائے گا، ابداً، کبھی بھی، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قبری، کہ آپ اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 81 ہے جو ہمارے سبق کی 80 نمبر میں کہا تھا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، 70 بار بھی کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو جب کرتا دیا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی نہیں بچا پایا، استغفار بھی کہا 70 دفعہ بھی کریں گے پھر بھی نام معاف نہیں کیا جائے گا، تو ہم کس بول میں ہیں؟ سر عام نافرمانی ہے، سر عام، کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حق کھا رہے ہیں لوگوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے حق کھا رہے ہیں، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، ہمسایوں کے حق کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں اللہ کو کیا پیش کر پائیں گے میں اور آپ؟ کیا پیش کریں گے میں اور آپ؟ کبھی سوچو تو صحیح۔ اللہ نے کہا کہ آپ کا استغفار بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، چاہے 70 مرتبہ کریں، اور 70 جتنی مرضی مرتبہ کریں، یعنی 70 زیادہ کے لیے آتا ہے، آپ بڑی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ اصل بات یہ ہے کہ نفاق کیا ہے، اس پر کافی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے، کافی ڈیٹیل میں، کہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے، یہ اللہ حالات بھی آ جائیں گے۔ آج میڈیا کا کر رہا ہے، برائی کی طرف ہمیں اکسا رہا ہے اور نیکی سے حکم دے رہا ہے۔ پہلے تو الحمدللہ اس پر میں مزید اس لیے ٹائم نہیں لینا چاہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کیا ہوگا تمہارا اس وقت جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تو کہا کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اشد، اس سے بھی زیادہ سخت۔ فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب تم برائیوں کا حکم دینا شروع کر دو گے اور نیکی کا حکم چھوڑ دو گے۔ میں نیکیوں کا حکم جو ہے منع کرو گے، برائی کا حکم دینا شروع کر دو گے، تو کہا کہ ایسا بھی وقت آئے گا؟ اللہ اکبر، یعنی برائیوں کا حکم دو گے اور نیکیوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے، یا نیکیوں کا حکم نہیں دو گے؟ فرمایا اس سے بھی سخت آئے گا۔ کیا ہوگا اس وقت جب تمہیں برائیاں اچھی لگیں گی اور نیکیاں جو ہیں وہ بری لگیں گی۔ آج اپنے آپ کو تول لے، اپنے معاشرے کو تول لے، اور اسپیشلی اپنے ذات سے شروع کرے۔ کسی کو تولنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو لیں کہ ان کے امتحان میں نے اور آپ نے اپنا دینا، پھر اپنے گھر والوں کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 81 ہے، فَرِحَ الْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ، کہ بڑے خوش ہیں وہ محلفون جو پیچھے بیٹھے رہنے والے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے ٹھکانوں پر بیٹھ کر،
اپنے شہر میں رہ کر کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کے، یعنی جہاد پر نہ جا کے بغیر کسی عذر کے جھوٹے بہانے جھوٹی قسمیں کھا گئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے کراہت محسوس کی، اس کو ناپسند کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جو جہاد جو ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے اس میں خرچ کرنے کو بھی ناپسند کیا. تھوڑا بہت لے آئے تاکہ ہمارا برہم رہ جائے کہ ہمیں بچا لیں، اور اللہ ایسے لوگوں کے مال بھی قبول نہیں کرتا. جد بن جو تھا، ہم اس کے بارے میں پڑھا تھا، جد کے بارے میں، کہ اس نے کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، مجھے قبیلے والوں کو میرے پتہ ہے کہ میں عورتوں کا کتنا رسیا ہوں، اور رومی عورتیں بڑی اللہ اکبر بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. آج بھی جو لوگ بہت ساری باتیں لوگوں کو نماز کا کہو کسی یار آپ کی مہربانی پلیز مجھے آپ جو ہے نا اللہ شرمندہ نہ کریں، اور ایسے کہہ کے نا مجھے فتنے میں نہ ڈالیں یا مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. اللہ اکبر. جو جہاد جنہوں نے ناپسند کیا اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان لگانا فی سبیل اللہ، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہنے لگے اتنی گرمی میں کیوں نکلے ہو. اپنے بھائی بندوں کو سمجھاتے تھے، بلکہ جو مسلمان بھی تھے ان کو بھی جا کے جو ان کے ساتھ کیونکہ تعلق تو تھا اور حضرت کا بہت پرانا، ان کو بھی سمجھاتے تھے کہ یار اتنی گرمی ہے کیا نکل رہے ہو، 700 میل کا فاصلہ، اتنی گرمی کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اس پر ہم بیان کر چکے ہیں. توڑنے والا بھی کوئی نہیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، تو نہ نکلو. ہم دیکھو نا بہانے بنا کر جھوٹی قسم کھا کر یا بہانے بنا کر نکل رہے ہیں، اور ہم نے اجازت مل گئی. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تو ہمارے لیے یہ سرٹیفکیٹ آ گیا، اب اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی جی اجازت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ایسے لوگوں کو استغفار 70 بار بھی کریں گے. اللہ تو جانتا ہے دلوں کو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے منافقوں کا پتہ تھا، لیکن یہ آپ کے اندر جو اللہ نے شفیق، اللہ اکبر ترین انسان آپ، رحیم ترین انسان آپ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ جو شرافت جو آپ کے اندر تھی، آپ خاموشی سے سنتے اور کہتے ٹھیک ہے جاؤ. اللہ اکبر. کہ نہ نکلو اتنی گرمی. کل نار جہنم اشد حرا، کہیے ان سے کہ جہنم کی آگ تو بہت گرم ہے. تم گرمی پاک جو دنیا کی گرمی کی بات کر رہے ہو، لو کانو یفقہون، کاش کہ یہ سمجھ جائیں یہ بات، کاش ان کو معلوم ہو جائے، کاش کہ یہ اتنا سمجھ بوجھ رکھیں. منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے نفاق پر بڑے مطمئن تھے، خوش تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بچ گئے جہاد سے، انہوں نے اپنے مال اور جان کو بچا لیا. یہ ایمان کی کمزوری اور نفاق کی علامت ہے کہ دوسروں کو بہکانا. پھر انہوں نے دوسروں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یار اتنی گرمی ہے تم بھی نہ جاؤ، تاکہ وہ کہتے تھے جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اتنے ہم زیادہ سیف ہوں گے، اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہو جائیں گے، اور اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ بہت سارے لوگ نہیں گئے تو یہ بھی نہیں گئے تو وہ بھی ہیں، مت نکلو. مسلمانوں کو بھی کہتے تھے نہ نکلو. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سمجھ رکھتے تو جان لیتے. اللہ قرآن میں کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے تو بہت زیادہ ہے، کمپیریزن نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ تمہاری یہ آگ جسے تم دنیا میں جلاتے ہو، جہنم کی آگ سے 70واں حصہ ہے، یعنی 70 جو ہے 69 زیادہ گناہ. آپ 69 کو ملٹیپلائی کرنے آپ، اللہ اکبر، زیادہ سخت ہے اور دائمی ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے گرمیوں میں ضرور، جہاں آپ حکم دیں گے. گرمی سردی نہیں دیکھیں گے، اللہ کا جہاں حکم آئے گا، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. الحمدللہ. اللہ ہمارے وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ ہنس رہے نا، اللہ اکبر، ہنس لے، یہاں مذاق اڑا لیں، خوش رہ لیں. بہت کم ہے جو ان کے لیے یہ ہے، ان کا ہنسنا، ان کا یہ یاشی جو ہے بہت کم ہے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کیونکہ ان کو بہت رونا ہے، بہت زیادہ رونا ہے. اللہ اکبر. جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو انہوں نے کسب کیا ہے نا، اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے ان کو. اللہ اکبر. آج میں اور آپ ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ آج کتنا ہم لطیفوں پر اور سوشل میڈیا پر صرف ہنسی مذاق کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ خوش ہونا، یار یہ ہنسنے دو لوگوں کو، آپ ہنسنے پہ بھی پابندی لگا رہے ہو، دیکھنے دو کیا ہے. لوگ پہلے ڈپریشن کا شکار ہیں، لوگ پہلے ہی، او بھائی ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے. پہلی بات ہے، ہاں کوئی بات مذاق کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں کرتے تھے، خوبصورت مذاق کی بات ہوئی تو کر لیتے تھے. جیسے کسی شخص نے کہا کہ مجھے
اونٹ دے دیں، تو آپ نے کہا میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے، اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو کہا کہ اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ فرمایا جو ہے ہر جو ہے جو اونٹ ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کے مزاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبسم کرتے تھے، مسکراتے تھے. آپ کبھی بھی اس طرح نہیں ہنسے کہ آپ کے سارے جو ہے جو کسی بات پر بہت زیادہ نہیں ہنستے تھے. اور صحابہ کرام بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث بخاری کی ہے کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں قیامت کے دن کے بارے میں، آخرت کے حساب کے بارے میں، اور جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں، تو تم بہت رو اور کم ہنسو. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. زیادہ ہنسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو سخت کر دیتا ہے. جو زیادہ ہم ہر وقت ہنسی مذاق میں ہنس لے، انسان منع نہیں کیا گیا. ہنسی مذاق تبسم، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. مذاق کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے سے، مذاق جو ہے اس حد تک کہ جس سے کوئی مائنڈ نہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آخرت کا خوف دل میں رکھنے والا انسان جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس کے مال درست ہوں. یہ حدیث ہمیں متوازن زندگی، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی سیریس ہر وقت ایک چہرے پر ایک خاص شکل بنانی ہے. مزاح بھی ہو، تمسا نہیں اڑانا، مذاق نہیں اڑانا. کسی کو دیکھ کر، کسی کا پردہ دیکھ کر تو یہ نہیں کرنا، یہ کسی کی داڑھی دیکھ کر کوئی دین کی طرف ہے تو ایسے نہیں کرنا. ہاں کسی سے خوبصورت بات کی جا سکتی ہے. بہت ساری حدیثیں میں اب وقت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، صحابہ بھی آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے. الحمدللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کسی پر طعن و تشنیع کرنا یا کسی میں جو نقص ہے اس کو زیادہ ابھار کر بیان کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی، سورہ حجرات جب پہنچیں گے نا ہم، تو انشاءاللہ وہاں پر یہ سورہ اخلاق ہی ہے سمجھ لیں. بہت ساری اخلاقیات ہم وہاں پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 83 ہے. وَإِرْجَاقَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر آپ کو لٹا دے گا اللہ ان لوگوں کی طرف ایک گروہ کو، جو ان میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوا کا، جب لٹا دے گا نا تو ان میں سے ایک گروہ آئے گا آپ کے پاس، کہے گا کہ ہمیں اجازت دے دے. آپ اگلی دفعہ آپ جہاں بھی جائیں گے نا، اب دیکھ لیا کہ روم پر روب پڑ گیا، اتنی بڑی پاور، وہ مقابلے پر نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ آپ تو جائیں گے تو کوئی اتنا نقصان تو ہونے کا ڈر نہیں ہے اور غنیمتیں بہت ملیں گی. تو کہا کہ ہم بس ہمیں بھی اب اجازت دے دیجیے گا اپنے ساتھ نکلنے کے لیے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں جا پاؤ گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، کہ تم اب دشمن کے خلاف میرے ساتھ مل کر کبھی جہاد یا قتال نہیں کر پاؤ گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، کیونکہ تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا. اولا مرہ، پہلی مرتبہ جب میں نے تمہیں پوری، کیونکہ پہلے جتنے بھی جہاد ہوئے نا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ جو ہے غزوہ احزاب میں دونوں چڑھائی کی تھی تو سب شامل ہو گئے. لیکن یہ منافق اجازت لے کے ہمارے گھر خطرے میں ہیں، اس وقت بھی نکل گئے، حالانکہ ان کے گھر خطرے میں نہیں ہے. انشاءاللہ غزوہ احزاب میں اور بھی بات کریں گے سورہ احزاب میں. تو بہرحال جتنی بھی جنگیں تھیں وہاں پر ایک اعلان کروا دیا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. تو کون کون تیار ہے؟ تو جو صحابہ اللہ اکبر سچے ایمان والے، وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول جائیں اور ہم نہ جائیں؟ تو صرف وہی پیچھے رہ جاتے جو کسی مجبوری کی وجہ سے مسلمان رہ جاتے یا پھر منافق رہ جاتے. اب کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. جب دیکھ لیے کہ اب تو کوئی طرح نقصان ہی نہیں ہو رہا، اب تو اتنی بڑی طاقت سے بھی ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معاہدے کر کے ہیں اور اتنی غنیمتیں بھی ان کو ملے ہیں، لوگوں نے تحفے بھی دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں اب ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. تو کہا نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلو گے آپ. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تم میرے ساتھ نہیں نکلو گے جس طرح تم پہلی دفعہ تمہیں کہا گیا. کیونکہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھا، ہر ایک شخص کو نکلنا تھا جو نکل سکتا تھا. اتنا بیمار نہیں تھا، ہاں اندھا بہرا یا لنگڑا، اس کے لیے اجازت تھی. یا کسی کے پاس سواری نہیں تھی جو روتے ہوئے آئیں گے آگے ہم پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں کہاں سے سواری لاؤں، کیونکہ پوری چوک ہو چکی سواریاں، جتنے بندے سوار ہونے تھے، 4 یا 6 ایک اونٹ پر، وہ کہاں سے لائیں؟ تو وہ روتے ہوئے گئے. دل ان کے سچے تھے اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں تم جتنی گھاٹیاں پار کی، جتنا کچھ کیا، اللہ ان کو بھی اجر دے رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے سچے تھے اور کسی مجبوری، سچی مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر اور بھی بات کریں گے.
اللہ فرمانے کہ رجا جو ہے اگر تم لوٹو گے، یعنی ان کے خیال تھا کہ یہ لوٹیں گے نہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ اگر لوٹ آئے نا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، سازشیں یہ ہو رہی تھی، تو کہیں گے آپ سے بہانے بنائیں گے، آ کے معذرتیں پیش کریں گے کہ آپ میں بھی اجازت دیں اگلی لڑنے کے لیے۔ دوسرا تو ایک تو یہ تھا وَإِن رجا کا، ایک تو اشارہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضرور لٹائے گا، اللہ کو آپ کو فتح کے ساتھ لٹائے گا مومنوں کو، لیکن مومنوں کو یہ بھی کہا رہا ہے کہ زیادہ آپ آؤ، تم سب آ جاؤ گے تو یہ آ کے معذرت کریں گے، اجازت مانگیں گے کہ ہمیں بھی آپ اجازت دیں، تو یہ اب آپ کے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے، آئندہ ان سے کہیں کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی جنگ کے لیے نہیں نکلو گے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ منافقین کہ اس گمان کی طرف جو وہ اس موقع پر اپنے دلوں میں رکھتے تھے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ اب رومیوں کی کثیر التعداد فوج سے جو ہے یہ جب یہ فتح یاب ہو گئے ہیں تو اب اللہ اکبر جب بھی یہ کہیں جائیں گے، قریب کا سفر ہوگا، آسان ہوگا تو بہت ساری غنیمتیں ملیں گی، تو ہم بھی ان کے ساتھ نکلیں تاکہ ہمیں بھی حکم ہو کہ نکلیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے، اور یہ کہا کہ آپ یہ جہاد کی شرکت کی اجازت مانگیں تو آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تو جہاد سے بچنے کے لیے رخصتیں مانگتے ہیں یا کوئی فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اگلی آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، استغفار کے لیے تھا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں یا 70 بار بھی کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کسی بھی منافق کی قبر پر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ کسی کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، منہم ماتا جب ہم فوت ہو جائے، ابداً کبھی بھی نہیں، اور اس کی قبر پر بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، وہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے اس حال میں کہ فسق کی حالت میں مرے۔ اللہ اکبر، فسق کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو قمیض دے دی، جیسے ہم نے وہاں پہ بات کی، رحمت نبوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی نے قمیض دی تھی، غالباً واقعہ آتا ہے، عبداللہ جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کو ان کو چاہیے تھی، وہ بھی لمبے ترنگ قد والے تھے اور یہ بھی لمبا ترنگا تھا، تو اس لیے بھی دی، اور دوسری ان کا بیٹا جو تھا وہ بڑا پکا مسلمان تھا تو اس لیے بھی دی، اور امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو مغفرت کی دعا بھی کی کہ اللہ نے منع کر دیا اس کے بعد کہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال جب قمیص بھی دی تھی، جو واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، تو یہ ہوا کہ جو ان کا مخلص بیٹا تھا اس کو لگا کہ، اور جب یہ آیتیں آئیں تو اس کو لگا کہ وہ اور بھی دین پر مزید ثابت قدم ہوا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن عبداللہ۔ اس آیت میں بہرحال صاف طور پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو منافق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منکر ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں ہم کسی کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، پہلی بات ذہن میں رکھیں، کسی کو منافق کہہ دیں، ہاں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب منافق کہنا جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ہے، کمزوریاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ تو نہیں لگائیں گے، لیکن نفاق تو پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے دور میں ہم وہ دیکھیں گے کہ کوئی شخص اگر واقعی کھلا ہی ہو اس کا نفاق اور واقعی ایسا ہے تو اس کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ یہ جو آیات ہیں، جس طرح میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بعضی جگہ بیان کیا کہ نام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے، حذیفہ بن یمان اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تھے، تو کسی کی بات ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، تو عمر فاروق دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ گیا کہ نہیں گیا، حذیفہ بیٹھے ہوتے، لوگ چلے گئے تو بلایا حذیفہ کو اپنے پاس، کہا حذیفہ اتنا خوف بھی تھا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں لیا، یہ نہیں پوچھا کہ کن کن کا نام لیا، اور میں منع کیا تھا لیکن یہ بتاتا ہوں آپ کے لیے امیر المومنین کا آپ کا نام نہیں تھا۔ تو اب جو مومن تھے وہ دیکھتے تھے کہ عمر فاروق دیکھتے تھے کہ حذیفہ نہیں کیا تو یہ منافق ہے اس لیے نہیں کیا، کچھ نام تھے 17 تھے 20 تھے یا کتنے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، روایات میں آتا ہے۔ اب آج کا جو ہے ہماری آخری آیت ہے اس کو ہم تھوڑا سا ملیں، کیونکہ یہ آیت اس پر
اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے، اور اس کی ضد بھی ہم پر پا رہی ہے۔ جو آج ہماری ایٹیچیوڈ ہے، جو آج ہمارے اعمال ہیں، ان کو ہم تول لیں اس آیت میں۔ پہلے بھی یہ آیت الحمدللہ آ چکی ہے، آیت نمبر 55، اور اب آیت نمبر 85 ہے۔ وَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی اولادیں اور ان کے مال حیرت میں نہ ڈالیں۔ آپ ان کے ترقیاں دیکھ کر کہ کیا شانیں ہیں، آئیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں، کہ کھڑے ہو جائے تو ایسے لگتے ہیں کیا شان ہے، بولتے تو کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ کو توجہ میں نہ ڈالیں، اور آپ کی توسط سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ آج جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں نا، پیسے والے لوگ کیا ٹھاٹھ ہیں، کیا گھر ہیں، کیا گاڑیاں ہیں۔ مالدار لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو حق کھا رہے ہیں، جو جس طرح مرضی کماؤ یا جو مرضی کرو، اللہ کا حق اگر نہیں ادا کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور جو حقوق ہیں ہم سب پر، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی اولادیں اور ان کے مال آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، زمین پر زور دیا اللہ نے، اور غور کرے اگر ضمائر کا پتہ ہو بہا، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہی کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب ملے، بہا پھر دنیا میں یہ سہانے روح بن جاتی ہیں، ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، یقین جانیں، اللہ اکبر، لوگ بچے باہر گئے تو پھر وہ پلٹ کے کہاں آتے ہیں، پھر صرف اس وقت آتے ہیں جب ماں یا باپ فوت ہو جائے، وہ بھی فلیٹیں لے جاتی ہیں، جنازے کو لیٹ کیا جاتا ہے، آتے ہیں، پھر آخر جائیدادوں کا حساب ہوتا ہے اور چلے جاتے ہیں، سہانے روح بن جاتے ہیں، یقین کریں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تو نہیں بھیجتے، لیکن دنیا کی ترقی کے لیے کہ دنیا میں کمائی جتنی بھی کر سکیں، خود بھی مال والے ہوں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مال کمائیں، اللہ۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس آیت میں کھول کر بیان کریں کہ تاکہ ان کو عذاب ملے دنیا میں بھی، ہاں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی جانیں۔ اور اولادیں کہاں ہیں؟ اولاد تو کوئی نہیں آتی پھر پاس، اللہ اکبر۔ آج جتنے بھی لوگ کرپشن کر کے جا کے باہر آباد ہو رہے ہیں، غریب آدمی وہاں سے کما کے ادھر لے کر آتا ہے، اور یہ سب کچھ کما کے اپنے باہر لگا رہے ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی نکلے ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ یہ کفر کرتے ہوئے مریں۔ ان کو شریعت کے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جال و مال کا لگانا، عذاب لگتا ہے، سزا لگتا ہے کہ یہ کیا، ہم دین کا بس ٹھیک ہے، ہم جتنے ہیں مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز میں نے کہا کہ 90% ہم لوگ نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے، ہم سب اسی میں شامل ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی فیملیز میں دیکھیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں، کتنے نہیں دیتے، اور حج جن پر فرض ہے وہ کرتے کہ نہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد جان و مال سے کرنا تو ہم سمجھتے ہیں یہ فریضہ ہمارا ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ جو شخص مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو، اور دن رات جائز ناجائز طریقے سے، ہر طریقے سے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے، اور اس کو صحیح کر رکھتا ہے جگ، اور دل پتھر ہو جاتا ہے، اور مال جو ہے خرچ بھی نہیں کرتا، نہ رشتہ داروں میں، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، مال اولاد کی محبت اتنی بڑھتی ہے کہ آخرت کی یاد، اللہ کی یاد بھی بھول جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، سب کچھ بلایا ہوتا ہے۔ جو شخص مال و دولت، اللہ اکبر، کی شدت کی محبت جس کے دل میں، یا مال و دولت کو شدت سے محبت کرتا ہے، اس پر موت بڑی دشوار ہوتی ہے، جان بڑی مشکل نکلتی ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور دنیا میں سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول میں اکثر بیان کر دیتا ہوں کہ اپنا مال وہاں بیچو جہاں جا کر، جہاں پر نہ کیڑے لگنے کا ڈر ہے، نہ تباہ ہونے کا، نہ ڈاکے کا، کیونکہ جہاں انسان کا سب مال ہوتا ہے وہیں دل لگتا ہے۔ تو اب مال تو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اولادیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جب مرتے ہوتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے وہ قید خانے میں جا رہے ہیں، اور تنہائی میں جا رہے ہیں، اور رنج و غم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جان بڑی مشکل سے نکلتی، بڑی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے۔ جبکہ مومن کا معاملہ کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، میں حدیثوں کا نمبر نہیں بتا رہا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور دوسری جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرا مال، تیرا مال تو وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے کھا لیا، پہن لیا،
کھا کے فنا کر دیا اور پہن کر فنا کر دیا، اور جو مال جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور جو تو نے صدقہ کیا آگے بھیج دیا، اصل مال تو تیرا وہ ہے، اصل مال تو تیرا وہ ہے۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اولادیں جو ہے نا اولادیں، کل کوئی شخص قیامت والے دن آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پتہ چلے گا اس کی اولاد اس کے سارے اعمال کھا گئی۔ اولادوں کے لیے ہم بے ایمانی کرتے ہیں، اولادوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے مال اور اولاد۔ سورہ تغابن کی آیت کے ساتھ میں مکمل کر لیتا ہوں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ مال اور اولاد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، انہی میں سب سے بڑی آزمائش ہے ہم سب کی۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑے اجر ہیں، بہت بڑی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے اصل بات کہنے اور پھر سننا اور پھر اس پر عمل کی طرف لگا دے، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہونا ہے۔ ہمیں کوششیں کرنی ہے، پھر اللہ کی توفیق ضرور آئے گی۔ سچے دل سے ہم قرآن اور سنت کی طرف آئیں اور صحابہ کو پڑھیں، اپنے ہیروز کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو پڑھیں، اور پھر اس طرف آئیں جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لانا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مغفرت، اس کی جنتوں کے ہم حقدار بن سکیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہونا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر کے لے کے جانا میرے اور آپ پر لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔